काफ़ी दिन से जैन ऑफिस नहीं आ रहा था और कल से तो उसका नंबर भी बन जा रहा था। ऑफिस से छुट्टी होने के बाद मैं सीधा उसके घर में गया। मुझे उसके बारे में बहुत तफ्तीश हो रही थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मगरिब का अंधेरा फैलने को था। मेरे बैल देने पर दरवाज़ा जिस हस्ती ने खोला, उसको देखकर मैं गोया अपनी निगाहें पलटना भूल गया था। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी और स्याह दुपट्टे के हाले में तो उसका चेहरा गोया चांद की मानंद चमक रहा था। उसने मुझे देखा तो घबराकर दोबारा से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं जो उसकी खूबसूरती देखकर अपना आप भूल चुका था, एकदम होश की दुनिया में वापस आया और जब देखा दरवाज़ा बंद था। मैंने दोबारा से बैल बजाई तो अब की बार मुझे नस्वानी आवाज़ सुनाई दी कि आप कौन हैं। मैंने अपना तारुफ करवाया कि मैं जैन का दोस्त हूँ। जैन के घर में काफ़ी सालों से मेरा आना जाना था। मैंने जैन के घर में उसके अम्मी और अब्बू के अलावा कभी किसी को नहीं देखा था। ये लड़की उसकी शायद कोई रिश्तेदार थी जो यहाँ पर आई हुई थी। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुल गया और वो मुझे लेकर जैन के कमरे में गई। जैन को देखा तो मैं परेशान हो गया। वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था और मुझे देखकर वो नकाहत से मुस्कुरा दिया। मैं तो उसे देखकर घबरा गया था कि तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। डॉक्टर के पास गए हो, खुद ही डॉक्टर बने हुए हो, और ये अंकल आंटी ने तुम्हें इतनी ढील क्यों दी हुई है। तब वो कहने लगा कि अम्मी अब्बू तो काफ़ी दिन से कह रहे हैं अस्पताल चलो, मगर मेरा दिल ही नहीं करता। फिर मैंने अंकल आंटी के बारे में पूछा कि वो कहाँ है। आज अम्मी अब्बू एक अजीज़ के घर में गए हुए हैं। चंद इधर उधर की बातों के बाद मैं उसे ज़बरदस्ती खुद ही डॉक्टर के पास ले गया और जब उसके तमाम टेस्ट करवाए तो डॉक्टर ने बताया कि उसे टाइफाइड है। डॉक्टर ने कुछ एहतियात और दवाएं बताई थी। पूरा रास्ता मैं उसे डांटते हुए घर वापस लाया कि तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, इतनी भी खुद से लाताल्लुकी अच्छी नहीं होती। मैं जानता था जब से हिना ने उसके साथ बेवफाई की थी वो ऐसा ही हो गया था, खुद से बेपरवाह और सारी दुनिया से बेगाना। हिना ना हमारी यूनिवर्सिटी में हमारी क्लास फेलो थी, बल्कि जैन और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। हिना की खाला अमेरिका में रहती थी। जब वो पाकिस्तान में आई तो उनके बेटे ने हिना को पसंद कर लिया। यूं हिना ने दौलत को देखकर मोहब्बत को छोड़ दिया था। उसकी बेवफाई ने जैन को गोया बिल्कुल बदल के रख दिया था। वो खुद से ही लापरवाह रहने लगा था। इस बात को भी काफ़ी साल गुजर चुके थे, मगर अभी तक वो जैसे इस सदमे से संभल नहीं पाया था। मैं जैन से उस लड़की के बारे में पूछना ही चाहता था जो उसके घर में मौजूद थी, मगर इतनी दोस्ती होने के बावजूद भी ये बात मुझे गैर मुनासिब लगी। और जैन की तबीयत सब ख़राब थी और काफ़ी दिनों के बाद हमारी मुलाकात हुई थी तो हमारी ऑफिस की बातें ही ख़त्म होने में नहीं आ रही थी। उसके बाद मैंने उसे रेस्ट करने का बोला, जब तुम्हारी तबीयत सेट हो जाए तो तुम ऑफिस में आ जाना। मैंने और जैन ने एक कारोबार छोटे पैमाने पर शुरू किया था और इसमें हम दोनों ने मुश्तरका सरमाया लगाया था। इस तरह हम दोनों दोस्त होने के साथ साथ बिजनेस पार्टनर्स भी थे। जब हम घर में पहुंचे तो इस बार इसके पेरेंट्स से भी मुलाकात हुई थी। मुझे देखकर वो काफ़ी खुश हुए थे। मैंने आंटी को ख़ास तौर पर यह हिदायत की कि जैन का आपने ख्याल रखना है और इसके सर पे खड़े होकर इसको दवाएं देनी है और इसकी खुराक का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है ताकि ये जल्दी से ठीक हो सके और दोबारा से ऑफिस में आ जाए। मैं उसके बगैर अकेला बोर होता रहता हूँ। आंटी ने मुझे यकीन दहानी करवाई कि वो ऐसा ही करेंगी। उसके बाद मैं घर आ गया। वो लड़की मुझे दोबारा नज़र नहीं आई थी, मगर मेरे जहन पर जैसे वो नक्श होकर रह गई थी और जैन के साथ अब मेरी अक्सर फ़ोन पर बात होती रहती थी। मैं रोज़ाना ही उसे उस लड़की के बारे में पूछना चाहता था, मगर पूछते ही पूछते खामोश हो जाता। वो लड़की मेरे ख्वाबों पर गोया मुसल्लत होकर रह गई थी। मैं अभी तक उसका चेहरा भूल नहीं पाया था। मैं इस कदर हुस्न परस्त तो कभी भी नहीं था, मगर न जाने उस लड़की में क्या बात थी कि उसकी खूबसूरती ने मुझे अपनी जानिब खींच लिया था और अब मैं जैसे किसी और की तरफ देखने के काबिल भी नहीं रहा था। काफ़ी दिन गुजर गए। जब जैन की तबीयत संभली तो वो ऑफिस में आया और अब उसने रोज़ाना ऑफिस आना शुरू कर दिया था। और फिर एक दिन मैंने उससे हिम्मत करके पूछा कि तुम्हारे घर में जब मैं गया था तो वहाँ पर एक लड़की थी। मेरी बात सुनकर वो मुझे गहरी नज़रों से देखने लगे और कहने लगा कि हाँ, वो मेरी फूफो की बेटी है। वो हमारे घर में कुछ दिन रहने के लिए आई थी। मगर तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो, खैर तो है। तब मैंने उसके सामने अपनी पसंदीदगी का इजहार किया। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गया। उसके चेहरे पर तज़बज़ब के साए फैल गए। ये देखकर मैं चौंक गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम खुद भी उस लड़की को पसंद करते हो। मेरी बात सुनकर कहने लगा, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस कुछ और सोच रहा था। उसके चेहरे पर सोच की परछाइयाँ फैली हुई थी। तभी मैंने उससे पूछा कि क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना चाहते हो मगर बता नहीं पा रहे। अब की बार उसने गहरी सांस ली और कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और अभी तक उसकी कहीं पे भी मंगनी का सिलसिला शुरू नहीं हुआ। इसीलिए अगर तुम चाहो तो अपनी अम्मी से इस बारे में बात कर सकते हो और अगर उन्हें एतराज़ ना हो तो तुम उसके घर अपना रिश्ता भिजवा दो। मेरी अम्मी सीधी सादी खातून थी, अपने काम से काम रखने वाली।
میں نے جب انہیں اپنی پسند کے بارے میں بتایا تو میری بات سن کر وہ بہت خوش ہوئیں اور اشتیاق سے پوچھنے لگی کہ وہ لڑکی کیسی ہے۔ ان کا اشتیاق دیکھتے ہوئے میں نے بہت بڑھا چڑھا کر اس کی تعریفیں کی کہ وہ بہت خوبصورت ہے، بہت اچھی لڑکی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ زین کی پھپھو کی بیٹی ہے، اور بتایا کہ زین کے وہ لوگ رشتہ دار ہیں۔ اس کے بعد امی زین کی امی کے ساتھ جب سفینہ کو دیکھنے گئیں تو انہیں بھی سفینہ بہت پسند آئی تھی، اور چونکہ زین کی فیملی مجھے کافی سالوں سے جانتی تھی، اسی لیے اس کی پھپھو کے خاندان والوں نے بھی زیادہ چھان بین کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد سفینہ رخصت ہو کر ہمارے گھر میں آ گئی۔ میں اسے پا کر بہت خوش تھا اور مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ میری امی بھی اپنے کام سے کام رکھتی تھی اور اپنا زیادہ تر وقت وہ عبادت میں گزارتی تھی۔ یوں سفینہ آدھا دن سوتی یا میک اپ کرتی یا گھر کے کام کرتی۔ امی نے اس کے کسی بھی بات میں، کسی بھی کام میں کبھی مداخلت نہیں کی اور نہ ہی کبھی اسے کسی بات پر روکا ٹوکا۔ میں بھی خوشگوار زندگی بسر کر رہا تھا۔ شادی سے پہلے جب میں اپنی شادی شدہ دوستوں سے ان کی پریشانیاں یا گھر میں لڑائیوں کے قصے سنتا تو مجھے تو شادی کے نام سے ڈر لگنے لگتا تھا۔ اکثر دوست اپنی ماں اور بیوی کی وجہ سے گھن چکر بن کر رہ گئے تھے۔ ادھر ماں کی بات مانتے تو بیوی ناراض ہو جاتی، بیوی کی مانتے تو ماں ناراض ہو جاتی، جبکہ میرے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ بیوی تھی تو وہ بھی بنا چو چرا کیے میری ہر بات مانتی تھی، اور ماں تو تھی ہی نیک عورت۔ میرے ابو کا بہت سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے بعد امی نے بہت سنبھل کر زندگی گزاری تھی اور کسی کو بھی اپنی ذات پر بات کرنے کا موقع نہیں دیا، اور وہ بہت محتاط خاتون تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے سر پر ان کے شوہر کا سایہ نہیں ہے، اسی لیے وہ کسی کو بھی کوئی بات بنانے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ تبھی ان کی اپنے کام سے کام رکھنے کی عادت بن گئی تھی، اور ان کی یہ عادت میری خوشگوار زندگی کے لیے بہت اہم کارآمد ثابت ہوئی۔ نہ تو مجھے کبھی اماں کی طرف سے بیوی کی شکایت ملتی تھی، اور نہ ہی کبھی میری بیوی نے میری ماں کے خلاف میرے کان بھرنے کی کوشش کی تھی۔ اور اس دن جب میں آفس سے گھر واپس آیا تو مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری سننے کو ملی کہ میں باپ بننے والا تھا، اور یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خبر تھی، جس کو سن کر مجھے لگا تھا کہ میں خوشی سے پاگل ہو جاؤں گا۔ شادی کو 6 مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا، اور یہ 6 مہینے کس طرح چٹکی بجاتے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا، اور ہوش تب آیا جب میرے گھر میں بھی وہی کہانی چلنے لگی جو دوسرے گھروں میں چلتی رہتی تھی۔ ساس بہو کی آپس میں تو میں ہونے لگی تھی۔ اب جب بھی میں گھر آتا تو بیوی مجھ سے اماں کی شکایت ہی کرتی، اور اماں کے پاس بیٹھتا تو وہ بیوی کی باتیں کرنے لگتی۔ مجھے آخر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان دونوں کا مسئلہ کیا ہے۔ اب کی بار اماں سے کہا کہ اماں آپ تو کبھی بھی ایسی نہیں تھی، آپ تو ہمیشہ درگزر کرنے والی تھیں، تو پھر اب کیا ہو گیا کہ ہمارے گھر کا ماحول کیوں خراب ہو رہا ہے؟ اماں کہنے لگی کہ بیٹا یہ لڑکی اچھی نہیں ہے، یہ کسی بھی طرح سے تمہارے قابل نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اماں کے منہ سے ایسی بات سن کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں ایسی بات بھی کر سکتی ہے۔ مگر کیوں اماں، کیوں چھوڑ دوں؟ میں نے اس کے ساتھ پسند کی شادی کی ہے اور میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، پھر میں اسے کیوں چھوڑ دوں؟ کوئی وجہ بھی تو ہو۔ اماں کہنے لگی کہ جب میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ یہ لڑکی اچھی نہیں ہے، یہ تمہارے قابل نہیں ہے، تو کیا تمہیں اپنی ماں کی بات پر یقین نہیں ہے؟ اب کی بار میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اماں شادی کو 6 مہینے گزر چکے ہیں، اب تو میں باپ بھی بننے والا ہوں، اور ایسے میں کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ بغیر اس کے کسی قصور کے، بغیر غلطی کے میں اس کو کیسے چھوڑ دوں، کیسے طلاق دے دوں؟ اماں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں مروڑ رہی تھیں۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسا کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہوں مگر کہہ نہیں پا رہی۔ اب میری بیوی نے میرے منع کرنے کے باوجود ہمارے گھر کی باتیں اپنی اماں کے ساتھ کرنا شروع کر دی تھیں، اور ان کی اماں نے حسب معمول زین کے گھر میں آ کر اس کی اماں سے اس بارے میں ذکر کیا کہ میری امی ان کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتی ہیں، اس کو تنگ کرتی ہیں۔ اس بات کے بارے میں مجھے تب پتہ چلا جب زین نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کیا مسئلہ چل رہا ہے، تم سفینہ کو سمجھاؤ کہ گھر کی بات گھر میں رکھے، وہ ہر بات میں پھپھو کو کیوں انوالو کر رہی ہے۔ تب مجھے اپنی بیوی پر پہلی بار غصہ آیا تھا، اور میں نے پہلی بار اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، تم گھر کی باتیں اپنی اماں کو بتا کر کیوں اپنا اور میرا تماشا بنا رہی ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہارے اور امی کے درمیان آخر مسئلہ کیا ہے۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تمہاری امی مجھ پر الزامات لگا رہی ہیں، وہ مجھے بدچلن اور نہ جانے کیا کچھ کہتی ہیں۔ سفینہ کی بات سن کر مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ میں نے اپنی ماں کے منہ سے کبھی بھی گالی نہیں سنی تھی، اور میری ماں نے ہمیشہ صاف ستھری زندگی گزاری تھی، وہ میری بیوی کے بارے میں ایسا الفاظ استعمال کر سکتی تھی؟ میں نے سفینہ کو سمجھایا، دیکھو تم تو غلط بیانی سے کام مت لو، بے شک تمہارے اور امی کے درمیان اختلافات ہیں، مگر تمہیں ایسی باتیں ان کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے جو انہوں نے کی ہی نہیں۔ تب سفینہ کہنے لگی کہ کسی دن وہ امی کی باتوں کو ریکارڈ کر لے گی، تب مجھے اس کی بات پر یقین آئے گا۔ میری باتوں کا اتنا اثر ضرور ہوا تھا کہ سفینہ نے اپنے گھر میں باتیں کرنا چھوڑ دی تھی، جبکہ ابھی بھی امی اور اس کی لڑائی ہوتی تھی۔
اس دن میری طبیعت بہت خراب تھی اور میں آفس سے گھر میں جلدی آ گیا۔ جب میں اپنے گھر کے دروازے کے پاس پہنچا تو اندر سے آتی اونچی آوازوں کو سن کر گویا زمین پر میرے قدم منجمد ہو کر رہ گئے۔ میرے قدموں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ وہ آواز میری ماں کی تھی اور وہ الفاظ اس کے منہ سے ادا ہو رہے تھے۔ میں نے کبھی اپنی ماں کی اونچی آواز نہیں سنی تھی اور کبھی ایسے الفاظ بھی نہیں۔ تو پھر یہ سب کیا تھا؟ سفینہ کی بات بالکل صحیح تھی، وہ اسے بدچلن، بد کردار اور نہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی۔ میں گھر میں داخل ہوا تو مجھے دیکھ کر دونوں خاموش ہو گئی۔ سفینہ مجھے دیکھ کر رونے لگی۔ دیکھ لیا آج اپنی آنکھوں سے، آج اپنے کانوں سے سن لیا نا؟ میری تو کسی بات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ ماں کی محبت کی پٹی آنکھوں پر بندھی ہوئی تھی۔ اب بتاؤ، اب بھی مجھے غلط ہی کہو گے؟ میں اسے کیا کہتا، اسے کیا جواب دیتا؟ میں خود ابھی شوق میں تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسے الفاظ میری ماں میری بیوی کے بارے میں استعمال کر سکتی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا اور میں اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ مگر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ سفینہ کس قدر ذہنی اذیت سے زندگی گزار رہی ہے، اور وہ جس کنڈیشن میں تھی اس کے لیے پرسکون ماحول بہت ضروری تھا، جس کی مجھے ڈاکٹر نے خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ انہیں پرسکون ماحول اور اچھی خوراک کی ضرورت ہے۔ میں نے امی سے براہ راست بات کی، ان سے کہا کہ امی، آپ کو ذرا احساس نہیں، میری بیوی کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہوئے میرا یہ سوال پوچھنا ہی تھا۔ کہ وہ پھٹ پڑی اور کہنے لگی کہ میں نے کون سی غلط بات کی ہے، جو سچ ہے وہی کہا ہے، اور ہاں وہ بدچلن لڑکی ہے۔ تم نہیں جانتے، تمہارے جانے کے بعد یہ اکثر گھر سے باہر چلی جاتی ہے، اور اکثر اسے میں نے ایک لڑکے سے فون پر بات کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ تمہیں دھوکہ دے رہی ہے اور یہ تمہارے ساتھ نکاح میں ہوتے ہوئے بھی کسی اور کے ساتھ تعلق میں ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے امی کے آگے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کے لیے بس کر دے، مجھے میری ہی نظروں میں مت گرائے۔ اس کے بعد میں نے ایک فیصلہ کر لیا اور سوچ لیا کہ یہ کرنا ہی مناسب رہے گا۔ میرے اور سفینہ کے ذہنی سکون کے لیے یہ فیصلہ ٹھیک رہے گا۔ اگر ہم امی سے کچھ عرصہ دور رہیں گے تو انہیں بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اور ان کا رویہ بھی سفینہ کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا تھا، انہیں دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ جب میں نے زین سے ذکر کیا کہ مجھے کوئی چھوٹا سا اپارٹمنٹ کرائے پر چاہیے تو وہ مجھے چونک کر دیکھنے لگا، اور جب میں نے اسے اپنا فیصلہ بتایا تو اس کے چہرے پر پریشانی کے سائے پھیل گئے اور وہ الجھا ہوا نظر آنے لگا، جیسے اسے میرا فیصلہ پسند نہ آیا ہو۔ تم سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، یوں جلد بازی سے کام مت لو۔ یہ فیصلہ کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے، مگر کیوں، اس میں کیا برائی ہے؟ تم نہیں جانتے کہ امی اور سفینہ نے گھر کا ماحول کس قدر عجیب و غریب بنا رکھا ہے، اور سفینہ کو تو اس وقت ذہنی سکون کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ وہ الگ گھر میں سکون کے ساتھ رہے۔ مگر زین میرے اس فیصلے کی مخالفت کر رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں سفینہ کو الگ گھر میں نہ رکھوں، بلکہ وہ اس گھر میں امی کے ساتھ محفوظ ہے۔ اگر اس کی طبیعت خراب ہو گئی تو میری امی کم از کم اسے دیکھ لیں گی۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ میری امی تو اس کی شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھی، اور وہ تو اس پر ایسے الزامات لگا رہی تھی جن کو سن کر میں شرم سے زمین پر گڑ کے رہ گیا تھا۔ پھر مجھے ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ کے بارے میں پتہ چلا اور ضروری سامان لے کر وہاں پر شفٹ ہو گیا۔ جب میں گھر سے جا رہا تھا تو امی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں بد دعا تو نہیں دے رہی، مگر تمہیں اتنا ضرور کہوں گی کہ میری بات نہ مان کے تم بہت غلط کر رہے ہو، اور کل کو تمہیں اپنے اس فیصلے پر پچھتاوا ہوگا۔ مجھے امی کی بات سن کر غصہ آ گیا کہ ابھی بھی انہیں اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا، اور پھر میں سفینہ کو لے کر اس چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں آ گیا۔ سفینہ تو بہت زیادہ خوش تھی اور اس کو خوش دیکھ کر میں بھی بہت خوش تھا۔ مجھے امی کی یاد آتی تو میں روزانہ ان سے ملنے کے لیے آیا کرتا تھا، ان سے ان کی ضرورتوں کے بارے میں پوچھتا تو وہ نہ روٹھے انداز میں کہہ دیتی کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، میرے لیے تمہارے بابا کی پینشن کافی ہے، اگر مجھے ضرورت ہوگی تو میں ان میں سے ضرورت پوری کر لوں گی۔ امی اب مجھ سے صحیح طریقے سے بات نہیں کرتی تھی، مگر پھر بھی میں روزانہ ان کے پاس جاتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے ناراض ہے، اور ان کی ناراضگی دور کرنے کے لیے میں دوبارہ سے اس گھر میں نہیں رہ سکتا تھا جس گھر میں میری بیوی کی عزت نہیں تھی اور ہر وقت اس کو ذہنی اذیت سے دو چار کیا جاتا تھا۔ میں بھلا وہاں کیسے رہ سکتا تھا؟ اب ہم دونوں اپنی الگ دنیا میں بہت خوش رہنے لگے تھے، مگر اب مجھے لگ رہا تھا کہ سفینہ اب مجھ سے کچھ کھینچی کھینچی سی رہنے لگی ہے، اب وہ کچھ پتلی پتلی سی لگتی ہے۔ یہ سب میں نے اس کی طبیعت خرابی سمجھا، اور اکثر وہ فون پر زیادہ وقت گزارنے لگی تھی۔ میں جب بھی پوچھتا تھا وہ کبھی امی تو کبھی کسی سہیلی کا بہانہ بنا کر ٹال دیتی۔ مجھے سفینہ پر آنکھیں بند کر کے اعتبار تھا، میں نے کبھی بھی اس کا موبائل چیک نہیں کیا تھا۔ یہ میرا اندھا اعتماد ہی تو تھا جو میں نے امی کی باتوں پر غور نہیں کیا اور اسے لے کر الگ ہو گیا۔ میں صبح آفس میں جاتا تھا اور شام کو واپس آتا تھا۔ جب سے میں الگ ہوا تھا میں اکثر زین کے چہرے پر الجھن کے تاثرات دیکھتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کوئی بات کہنا چاہتا ہو مگر کہہ نہیں پا رہا ہو۔ جس محلے میں نے یہ اپارٹمنٹ لیا تھا اس محلے ہی میں میرا ایک دوست تھا، اور اسی دوست نے ہی مجھے اپارٹمنٹ کے بارے میں بتایا تھا۔
اب اس دن میں آفس میں ہی تھا جب سفینہ نے مجھے فون کیا۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ میں اس کو لے کر ہاسپٹل میں گیا تو ڈاکٹر نے اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا۔ اس کی طبیعت کافی زیادہ بگڑ گئی۔ اس وقت وہ لیبر روم میں ولادت جیسے تکلیف دہ مرحلے سے گزر رہی تھی اور میں باہر لابی میں ٹہل رہا تھا۔ کافی دیر جان لیوا انتظار کے بعد مجھے ڈاکٹر نے یہ خوشخبری سنائی کہ مجھے اللہ پاک نے بیٹی کی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور پھر اسی وقت یہ خوشخبری اپنی ماں کو سنائی، مگر یہ بات سن کر انہیں اس قدر خوشی نہیں ہوئی تھی، اور چونکہ سفینہ اکیلی تھی، اس کی امی کی اپنی طبیعت خراب تھی اور وہ گھٹنوں کے درد کی مریضہ تھی، وہ کہاں اپنی بیٹی کی دیکھ بھال کر سکتی تھی۔ اس کی بہنیں اپنے گھروں میں آباد تھیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے آئی اور واپس چلی گئیں، تو سفینہ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے میں نے آفس سے کچھ دنوں کی چھٹیاں لے لیں اور اب میں خود ہی اس کا خیال رکھنے لگا تھا۔ جب تک وہ اٹھ کر چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوئی، میں آفس سے لگاتار چھٹیاں کرتا۔ اب مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی مکمل ہو گئی ہے، مگر جب مجھے امی کی یاد آتی تو میرا دل افسردہ ہو جاتا اور میں سوچتا کہ کاش امی ایسا نہ کرتی تو آج ہم ایک ساتھ ہی ایک گھر میں رہ رہے ہوتے اور خوش باش زندگی گزار رہے ہوتے، مگر امی کی اس حرکت کی وجہ سے مجھے ان سے دور ہونا پڑ رہا تھا۔ اکثر میں ان کو یاد کرتا اور ان کے بارے میں سفینہ کو بتاتا کہ انہوں نے کس قدر مشکل وقت سے کاٹ کر مجھے پالا، پڑھایا، لکھایا، کس قابل بنایا۔ شاید اب وہ اپنی محبت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کر پا رہی تھی، تبھی ان کا رویہ تمہارے ساتھ بدل گیا۔ سفینہ نے میری کسی بات پر رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ امی ایک بار بھی اس گھر میں میرے بیٹے کو دیکھنے نہیں آئی۔ میں خود اپنے بیٹے کو اٹھا کر ان کے پاس گیا اور ان کی گود میں رکھ دیا تو انہوں نے اسے بنا پیار کیے مجھے واپس کر دیا اور کہنے لگی کہ یہ تمہارا نہیں ہے بلکہ اس عورت کا بیٹا ہے جس کی مجھے صورت سے بھی نفرت ہے۔ میں حیرت سے امی کی طرف دیکھنے لگا، وہ ایسا کیسے کہہ سکتی تھی؟ وہ اس قدر سفینہ سے نفرت کیوں کر سکتی تھی؟ نہ جانے ان کا دل کب نرم پڑے گا۔ اب آفس میں بھی سارا دن میرا دھیان بیٹی کی طرف رہتا تھا اور میں بار بار فون کر کے اس کے بارے میں پوچھتا رہتا۔ اس دوران جب بھی میں سفینہ کا نمبر ملاتا تو ہر وقت اس کا نمبر مصروف ملتا، اور جب میں پوچھتا تو وہ غصہ کرتی۔ آپ ہر وقت میری ہی تفتیش کرتے رہتے ہیں، کہیں آپ کی اماں نے آپ کے دل میں میرے خلاف شک تو نہیں پیدا کر دیا؟ اس کی باتوں نے مجھے اپنی جگہ پر تشدد کر دیا۔ اس کی باتیں سن کر میں خود میں شرمندہ ہو جاتا اور کہتا، سفینہ میں خود سے بڑھ کر تم پر اعتماد کرتا ہوں، بس میں اپنے بیٹے شابان کے لیے تمہیں بار بار فون کرتا ہوں، آپ شابان کی اتنی فکر مت کیا کریں، میں سارا دن اس کا دھیان رکھتی ہوں۔ اس نے روکھا سا جواب دے کر فون بند کر دیا۔ اس دن جب میں گھر واپس آیا تو میرے دوست نے مجھے راستے میں روک لیا اور کہنے لگا کہ یار ایک بات کہوں۔ اس کی بات پہ میں مسکرایا اور اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، ارے نہیں، دوستوں کی بات پہ بھلا کون برا مانتا ہے، بتاؤ کیا بات ہے؟ تب وہ کہنے لگا کہ تم اپنی امی کے پاس شفٹ کیوں نہیں ہو جاتے؟ تم ایک ہی تو ان کے بیٹے ہو اور تم بھی ان سے الگ ہو گئے ہو۔ اس کی بات پر میں نے گہری سانس لی اور کہا کہ میں جلد ہی واپس چلا جاؤں گا، کیا تم سے امی نے کچھ کہا ہے؟ تب وہ کہنے لگا کہ نہیں، کافی دن سے آنٹی سے میری ملاقات ہی نہیں ہوئی اور میں تو اس محلے میں کافی ٹائم سے گیا بھی نہیں ہوں، میں بس ویسے ہی ایک بات کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مجھے عجیب سی الجھن کے آثار نظر آ رہے تھے۔ میں نے اسے کہا، سب خیریت تو ہے؟ ایسی کیا بات ہے جو تم کہنا چاہتے ہو مگر کہہ نہیں پا رہے؟ اب کی بار وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی، میں نے ایک بات کہہ دی تھی۔ اس کے بعد میں گھر آ گیا اور اب مجھے اپنی سفینہ کا رویہ عجیب سا دکھنے لگا تھا۔ وہ ہر وقت مجھ سے روٹھی روٹھی سی رہتی تھی۔ میں اسے منانے کی کوشش کرتا، اس کی پسند کی چیزیں لاتا، اس کو شاپنگ کرواتا، مگر ایسے لگتا تھا جیسے اسے میری کوئی بات خوش نہیں کرتی، وہ شاید خوش ہونا ہی نہیں چاہتی۔ اس وجہ سے مجھے بہت ہی زیادہ مایوسی ہو رہی تھی، اور ایک دن میں گھر پہ اچانک سے جلدی آ گیا اور بیل پہ ہاتھ رکھا تو اندازہ ہوا کہ لائٹ گئی ہوئی ہے، اور دروازے پر دستک دینے پر کسی نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ میں سمجھا کہ سفینہ سو رہی ہوگی، تبھی دروازہ نہیں کھول رہی۔ میرے پاس گھر کی دوسری چابی تھی۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو اپنے بیڈ روم سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، اور یہ آواز کسی مرد کی تھی۔ میں چونک گیا کہ یہ آواز کس کی تھی اور میری غیر موجودگی میں میرے گھر میں کون تھا۔ جب میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مجھے اپنی نظروں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری باوفا با کردار بیوی ایسا بھی کر سکتی ہے۔ میں تو وہی زمین پر جیسے ٹہسا گیا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا مجھے دیکھ کر فوراً سے وہاں سے بھاگا۔ کتنے پل میں وہی زمین پر بیٹھا رہا۔ جو منظر میں نے دیکھا تھا میں چاہ کر بھی اس پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ میں شدت سے یہ خواہش کر رہا تھا کاش یہ کوئی خواب ہو جو میری آنکھ کھولنے پر ٹوٹ جائے، مگر یہ خواب نہیں، حقیقت تھی، اور سفینہ کے چہرے پر پیشمانی کے بجائے تشویش نظر آ رہی تھی۔ وہ میرے پاؤں میں پڑ گئی اور کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو،
مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ مگر اب میں اپنے دل کا کیا کرتا، اس دل سے وہ اتر گئی تھی۔ اس نے میری محبت کا، وفا کا یہ صلہ دیا تھا۔ تب میں نے اسے دھتکار دیا اور شابان کو اٹھا کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ اس کے بعد گھر آ کر میں اپنی ماں کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ کاش میں نے آپ کی باتوں پر یقین کر لیا ہوتا تو آج میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ تب ماں نے پوچھا کیا ہوا؟ پھر میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ وہ کہنے لگی کہ یہی بات تو میں تمہیں سمجھا رہی تھی اور بتا رہی تھی، مگر تم سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ اور تمہارا دوست جمیل، وہ بھی کچھ دن پہلے یہاں پر میرے پاس آیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ تمہاری غیر موجودگی میں ایک مرد آتا جاتا ہے اور اکثر تمہاری بیوی بھی صبح جاتی ہے اور شام کو تمہارے آنے سے پہلے واپس آتی ہے۔ اسے ڈر تھا کہ اگر یہ سب کچھ وہ تمہیں بتائے گا تو تم اسے غلط سمجھو گے۔ تبھی اس نے یہ بات آ کر مجھے بتائی اور تبھی مجھے جمیل کا چہرہ یاد آیا، جس کے چہرے سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے مگر کہہ نہیں پا رہا۔ مگر اب میں نے سفینہ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ اب میرے دل میں اور میرے گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا، میرے ساتھ بے وفائی کی تھی اور پھر میں نے اسے طلاق دی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میں شابان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے یہ فیصلہ بہت مشکل سے کیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ شابان کو کبھی اپنے پاس نہیں رکھ سکتا کیونکہ قانونی طور پر بھی اس کی ماں اس کو اپنے پاس رکھنے کا حق رکھتی تھی۔ جب میں نے اسے چھوڑ دیا تو کافی دن تک میں گھر سے باہر ہی نہیں نکلا۔ میں کسی کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جب میں گھر سے باہر نکلوں گا تو لوگ مجھ پر ہنسیں گے، مجھ پر آوازیں کسیں گے، میری بیوی کی بے وفائی کے قصے میرے سامنے بیان کریں گے۔ پھر ایک دن زین میرے پاس آیا اور کافی دیر خاموشی سے میرے سامنے بیٹھا رہا۔ میرے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ زین ہی گویا ہوا۔ جب تم نے سفینہ کے ساتھ سنجیدگی کا اظہار کیا تھا تب میں تمہیں یہ بات کہنا چاہتا تھا کہ تم اس کے ساتھ شادی مت کرو، کیونکہ مجھے وہ مشکوک کردار کی لگتی تھی، مگر وہ میری پھپھو کی بیٹی تھی اور میں اس کے بارے میں تمہارے ساتھ ایسی باتیں نہیں کر سکتا تھا۔ اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر اس میں کوئی ایسی ویسی بات بھی ہے تو وہ شادی کے بعد بدل جائے گی، تمہاری محبت اسے بدل دے گی۔ مگر میں کیا جانتا تھا کہ وہ شادی کے بعد بھی اپنی پرانی روش پر قائم رہے گی۔ زین اور امی کی بدولت ہی میں آہستہ آہستہ اپنی دنیا میں واپس آ رہا تھا، ورنہ میرا تو ہر چیز سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ میرا شابان کے بغیر دل نہیں لگتا تھا اور ابھی اس کو یہاں سے گئے ہوئے 6 مہینے کا عرصہ گزرا تھا جب زین شابان کو اٹھائے ہوئے میرے پاس آیا اور شابان کو میں نے بے تحاشا پیار کیا، اس کو چومنے لگا جیسے وہ دوبارہ مجھ سے دور ہو جائے گا۔ زین مسکرا کر کہنے لگا کہ یہ اب تمہارے پاس ہی رہے گا، اب یہ کہیں نہیں جائے گا۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا اور کہا کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کیونکہ قانونی طور پر سفینہ ہی اس کو اپنے پاس رکھنے کا حق رکھتی ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور کہا کہ سفینہ دوسری شادی کر رہی ہے اور اس کے شوہر نے یہ شرط رکھی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر نہیں آئے گی۔ یہ سن کر مجھے لگا میرے دل کو کسی نے چیر دیا ہے۔ میں نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ اس کے بعد میں نے اپنی خوشیوں کا مرکز شابان کو ہی بنا لیا تھا اور اب وہ کافی بڑا ہو گیا تھا، اسکول بھی جانے لگا تھا۔ اب امی اور زین کا مجھ سے بار بار اصرار تھا کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ زین نے بھی شادی کر لی تھی، وہ اب 2 بچوں کا باپ تھا، مگر میرا دل اس چیز کے لیے مانتا ہی نہیں تھا۔ میرا دل، میرا اعتبار عورت ذات سے اٹھ گیا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ دنیا کی سب عورتیں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں۔ پھر امی کی لاکھ منانے پر میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی اور اب کی بار امی نے میری شادی اپنی پسند کی لڑکی سے کی تھی اور وہ بالکل میری امی کی طرح ہی تھی، ان کی طرح نیک سادہ اور نماز کی پابند۔ وہ دیکھنے میں معمولی شکل و صورت کی تھی مگر اس کی سیرت اور کردار بہت خوبصورت تھا، اس وجہ سے وہ خوبصورت نظر آتی تھی اور میں ظاہری خوبصورتی پر مر مٹا تھا، جبھی تو میں کہیں کا نہیں رہا تھا۔ ابھی بھی مجھے اس بے وفا کی یاد اکثر ستاتی تھی اور میں سوچتا تھا کہ میری محبت میں کہاں کمی رہ گئی تھی جو اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، مجھے دھوکہ دیا۔ مزید کچھ عرصے کے بعد مجھے زین سے پتہ چلا کہ اس نے جس شخص کے لیے مجھے دھوکہ دیا تھا اس نے شادی اسی کے ساتھ ہی کی تھی، مگر سفینہ کے ساتھ شادی کرنے کے باوجود بھی اس کے اور لڑکیوں کے ساتھ بھی تعلقات تھے، جس چیز کو سفینہ برداشت نہیں کر سکی اور دوبارہ سے طلاق لے کر اپنے ماں باپ کے گھر میں آ گئی۔ یہ مکافاتی عمل تھا یا جو بھی تھا، سفینہ کے بارے میں سن کر بھی مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی، بلکہ مجھے اس کی بد نصیبی پر افسوس ہو رہا تھا، جس سے مجھ جیسا محبت کرنے والا شخص دھوکہ کھا گیا تھا۔ اس کی بد نصیبی تو اسی دن سے شروع ہوئی تھی جب اس نے مجھے پہلی بار دھوکہ دیا تھا۔ اب میں اسے بھول چکا ہوں۔ میں 3 بچوں کا باپ ہوں اور میری بیوی بہت اچھی ہے اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اتنی اچھی بیوی ملی۔